बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। बिलखुसूस पिछले 3 साल पाकिस्तान की सियासत के लिए उरूज व ज़वाल के साल तो रहे ही रहे, लेकिन पार्लियामेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एपिसोड्स हमने देखी। आज पार्लियामान में शाह महमूद कुरैशी वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी भी नजर आया, और उसके बाद फिर वजीर आजम की तकरीर जिसमें तवक्को ये थी कि शायद अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा हंगामा आराई करेगी, वो भी हम लोगों ने सुनी। इससे पहले कुछ दिन पहले बजट के फौरी बाद और बजट के दौरान अपोजिशन के जो मनाजिर थे वो आज के मनाजिर के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट थे। जहां आज एक दूसरे के ऊपर तनकीद की गई, पर्सनल अटैक्स किए गए, वहीं एक दूसरे को बोलने का मौका भी दिया गया, वहीं एक दूसरे की तारीफ भी की गई इस बात पे कि आपने बोलने का मौका दिया, वहीं एक दूसरे को जो है वो तहम्मुल से सुनने की रिवायात एक बार फिर हमें बढ़ते हुए दोबारा नजर आई, झलकी नजर आई, लेकिन आई ज़रूर। लेकिन क्या ये रिवायात आगे बढ़ेंगी? और आज जो वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की है बिलखुसूस हमारे रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस हवाले से भी क्या हमारे सियासतदान तैयार हैं या नहीं? ये याद रहे, कल 3 बजे फॉरेन ऑफिस की तरफ से तमाम पार्लियामेंट्री जो लीडर्स हैं, जो मेजर पार्टीज़ के लीडर्स हैं, जो बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको एक ब्रीफिंग दी जाएगी, और उस ब्रीफिंग के अंदर कौमी सलामती के हवाले से भी और खित्ते के तब्दील होते हुए सियासी मंजरनामे के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया अभी आई ऑफ द स्टॉर्म में है, एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां आर या पार है। पुल सिरात से क्या अफगानिस्तान गुजर पाएगा या नहीं गुजर पाएगा? और ऐसी सूरत हाल में जहां कल हम बात कर रहे थे कि एक MNA अफगानिस्तान के जलालाबाद के MNA उठकर पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर करते हैं, क्या ये फीलिंग अफगानिस्तान में तमाम लोगों में पाई जाती है या नहीं? ये भी एक अहम सवाल है। इस हवाले से भी बात करेंगे। पहले सियासी सेगमेंट के लिए हमारे साथ मेहमानान इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक्स सबमरीनर भी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। अली गौहर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और आजकल स्पॉटलाइट में भी हैं नेशनल असेंबली में। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने भी ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। हमारे लास्ट सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे उबैदुल्ला बहीर अफगानिस्तान से, जो कि बेसिकली लेक्चरर हैं ऑन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन एट करदान यूनिवर्सिटी तैमानी कैंपस। उनसे भी बात करेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ अपने मौज़ूआत के हवाले से मामलात आपके सामने रखे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आगाज़ करते हैं। अहमद जवाद साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, शायद एक्सपेक्टेशन आप लोगों की तकरीर के मौके के ऊपर अपोजिशन के रवैये से मुख्तलिफ थी, लेकिन रवैया आज ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आया। हालांकि आज पर्सनल अटैक्स हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी नज़र आया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बैठकर अपोजिशन को बात करने का मौका दिया। वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है वो रोका अपने मेंबर पार्लियामेंट को, खातून को शाउट करने से। ये एक हम लोगों को एक लाइट एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग टनल नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट्री रिवायात जिनकी दोनों अतराफ से बात होती है वो एक बार फिर अपहोल्ड की जाएंगी। बिल्कुल अनीका, देयर इज़ ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और वो टनल जो है वो तकरीबन हमने गुजार ली है। और आज जो पार्लियामेंट का सेशन था, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में गुफ्तगू का, डेलिब्रेशन का, आर्गूमेंट्स का जो है एक अच्छा नमूना था। जब हम अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे हों, या आप किसी टॉक शो में बैठे हों, या आप सोशल मीडिया पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारी यंगस्टर्स जो इस वक्त एक आपको जो नज़र आती है, एक ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी आपको इंटेंसिटी नज़र आएगी आपको, और समटाइम्स वो अब्यूसिव लैंग्वेज और बड़ी बाज़ औक़ात चीप कन्वर्सेशन आपको नज़र आती है।
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فورم جو کہ پارلیمنٹ ہے, وہاں پہ عوام کے نمائندے جب بیٹھے ہیں تو وہ عوام کے لیے ایک ایسی مثال قائم کریں بات چیت کی جس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو, جس میں آپ ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کریں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ بھی ہو. اور اس ماحول میں جب ہم بات کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا, میڈیا پہ بھی جائے گا, عوام کے اوپر بھی جائے گا کہ ہم نے جب ایک دوسرے سے اختلاف رائے کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اختلاف رائے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ہے. اختلاف رائے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جب تک اپنی اپوزنگ جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس کی میں نے پگڑی اچھالنی ہے تو میرا پوائنٹ آف ویو کنوے ہوگا. میرا پوائنٹ آف ویو کسی کے ساتھ بدتمیزی کیے بغیر, کسی کی پگڑی اچھالے بغیر, کسی کے ساتھ کوئی طنزیہ گفتگو کیے بغیر اپنے کانٹینٹ کی بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک ہم لوگ جب آتے ہیں ٹاک شوز میں آئیں, کہیں پہ بھی ہوں, پارلیمنٹ میں ہوں, پریس کانفرنس میں ہوں, سوالات کا جواب دے رہے ہوں, ہمیں اپنے اس ڈیکورم کو مینٹین کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ میرے بھائی علی گوہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بعض اوقات اختلاف رائے وہ اسپاٹ لائٹ میں بھی آتا ہے, لیکن میں ان کے ساتھ درجنوں دفعہ پروگرام کر چکا ہوں, لیکن ہم دونوں نے اپنی اپنی پارٹی کا موقف دیا اور بڑے تگڑے انداز میں دیا ہے, لیکن کبھی ہمارے درمیان کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہمیں کوئی ریگریٹ ہو کہ یار میں ہم لاسٹ ٹائم ہمارے ایسے ہوتا ہے. وٹنس ٹو دیٹ از ویل. اکثر اوقات باقی جگہ پر معاملات مختلف ہوتے ہیں لیکن ادھر معاملات ذرا مختلف ہیں. علی صاحب, پارلیمنٹ کی روایات کو آگے بڑھایا جائے, یہ بار بار آج ہم لوگوں نے سنا, شاید خاقان عباسی صاحب سے سنا, ہم لوگوں نے یہ بات خواجہ آصف صاحب سے سنی, ہم نے یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سنی, ہم نے یہ بات مولانا صاحب کے صاحبزادے سے سنی, ہم لوگوں نے یہ بات ٹریجری بینچز سے بھی سنی. پارلیمنٹ کی روایات کو کس نے برقرار رکھنا ہے اور کدھر سے بیسکلی بریک ہو رہی ہیں؟ آپ کو کدھر سے بریک ہوتی ہوئی نظر آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا بہت شکریہ. آج جیسا کہ آپ نے پارلیمان میں دیکھا اور میں بھی ابھی وہیں سے آ رہا ہوں اور میرا بھائی بھی بات کر رہا تھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے اس پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اپوزیشن نے تنقید بھی کرنی ہوتی ہے, تنقید میں کہیں تلخ جملے بھی آ جاتے ہیں, لیکن ایک چیز بڑی انفارچونیٹ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں موسٹلی وہ لوگ ہیں اور وہ ہیں بھی اکثر لوگ کابینہ کے ان کے ممبر ہیں اور جن کے رویے اور جن کے الفاظ اور جن کے لب و لہجے جو ہیں وہ آج بھی وہی ہیں جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے, جس وقت یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے, جس وقت یہ اوئے اوئے کر کے للکارا کرتے تھے کنٹینر پر, اور جس وقت گالم گلوچ کرتے تھے. آج بھی ان کے وزراء اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے جب بھی اپنی بات یا اپنی سپیچ شروع کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مطلب ہے کہ لب و لہجہ ان کا گالی والا ہوتا ہے, وہ اور تمسخر اڑانے والا ہوتا ہے اور اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بارے میں آج بھی اسپیکر صاحب سے بھی شکوہ کیا جا رہا تھا, تو کوئی بات کی اسپیکر صاحب نے کہ وہ جو نام نہیں ایڈ کیے جن کو آپ ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں یا اپوزیشن ایڈ کروانا چاہ رہی ہے وہ ایڈ کریں گے نہیں کریں گے, ایٹ لیسٹ ان کو کسی طریقے سے کوئی اسٹرکٹ قسم کی نوٹیفیکیشن جاری ہو یا پھر ان کو سجیسٹ کیا جائے that next time you're not going to behave that. ایسا کچھ ہوا؟ نہیں ہے, میرے تو نوٹس میں نہیں ہے کوئی اس قسم کی ہو, لیکن جب یہ ایشو بنا تھا اور جب وہاں پر ہاؤس میں بدمزگی ہوئی تو اس کے بعد ہوا تھا, دیکھیں 3 دن لیڈر آف اپوزیشن جو تھے وہ مطلب ہے کہ وہ تقریر کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں سپیچ نہیں کرنے دی. تیسرے دن پھر آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ وہ بھی چیزیں آئیں جب کتابیں چل گئیں, گالم گلوچ بھی ہوا اور آپ کا نام بھی تھا اس میں میرا نام تھا, لیکن میں نے نعرے لگائے تھے, میں نے گالیاں نہیں دی تھی. جو صحیح بات ہے وہ علی نواز اوان صاحب نے گالیوں والا سلسلہ شروع کیا اور ہماری طرف سے شیخ صاحب نے بھی کچھ لب و لہجہ ان کا تھا ایسا. لیکن مقصد یہ ہے کہ اور اس سے پہلے یہ اس واقعے سے پہلے ایک ان کے مجید نیازی صاحب ہے ممبر, انہوں نے بلاول بھٹو جب سپیچ کر رہے تھے تو وہ ان کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے. پھر جو کتاب بھی ماری ہے جہاں سے سلسلہ وہ علی نواز اوان نے, میں تو آج بھی کہتا ہوں, اور دیکھیں اسپیکر صاحب کا یہ ساری چیزیں مل کے ہوتی ہیں نا کہ اسپیکر کا رویہ کیا ہے, کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر ہے. جب اسپیکر کا باعث رویہ, میں سب سے ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 6 لوگوں کے نام آئے جن میں میرا نام
نمبر 1 پہ تھا 7 لوگوں کے، اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ حکومتی وزراء جو تمام میڈیا کے اوپر گالیاں دیتے بھی نظر آئے، جو کاپیاں اور کتابیں مارتے ہوئے بھی نظر آئے، کسی ایک بندے کا نام نہیں تھا. تو دیٹ اگر اسپیکر وہ ڈکٹیشن لے کر ہاؤس کو چلائے گا تو قومی اسمبلی کا ہاؤس نہیں چلے گا. یہ شکوہ بہت زیادہ ہوا ہے. میں اپنی بات کو سمجھ، جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم شہباز صاحب کو سپیچ کرنے دیں گے پیسفلی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی مطلب ہے کرنے دیے جائے، جو بزنس ایڈوائزری ایک کمیٹی بنی ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. تو ہم نے کہا کہ ہمارا رویہ تو کبھی بھی اس طرح کا نہیں ہوا، لیکن جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ یہ پہل جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے. حالانکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی چیز ہو، دیکھیں جب بھی بجٹ آئندہ بھی پیش کیا جائے گا، بجٹ کے اوپر پروٹیسٹ ہوگا، وہ ایک روایتی پروٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں یہ چیز یاد دلاؤں گا کہ جس وقت ہم نے پروٹیسٹ کیا تو اس وقت ہمارا کوئی ممبر بھی اپنی سیٹ سے آگے نہیں گیا. جس وقت شہباز شریف صاحب نے پروٹیسٹ کیا تو ہمیں ان کے آگے کھڑے ہونا پڑا، حتیٰ کہ یہ تو ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے کوئی نہ کوئی چیز. پھر اس کے بعد اس پروٹیسٹ میں کوئی بندہ، اس وقت پرائم منسٹر بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک بندہ بھی، ان کا ایک بندہ بھی پرائم منسٹر کے آگے اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ اس کو بچائے. مطلب ہے کہ نہ ہم پرائم منسٹر کی طرف گئے، نہ ہم مطلب ہے کہ وہ فائنانس منسٹر کی طرف گئے. ہماری جو خواتین اینڈ پہ جہاں پر چیئرز ختم ہو جاتی ہیں، جسٹ وہ پلے کارڈز لے کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ ان کے پلے کارڈ پھاڑ دیے گئے، چھین لیے گئے. یہ ان کی خواتین کی ٹریننگ تھی. اگر بڑی سمپل بات ہے، اگر یہ ایک قدم، اگر یہ ہمیں ایک گالی دیں گے تو ان کو 2 سننی پڑیں گی. مطلب میں فرینکلی کہہ رہا ہوں، اگر یہ مطلب ہے کہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے ہاؤس کو، اور ہاؤس کی کاروائی کو آپ بلڈوز کر دیں. آپ لیجسلیشن میں آپ نے مطلب دیکھا، اور اسپیکر نے کمیٹی بنائی نا، اسپیکر نے کمیٹی بنائی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ. اس نے کہا کہ نہیں میں وہ ریوائز کروں گا. رائٹ. اچھا علی صاحب، اس پہ بات کرنی ہے مجھے، ذرا وزیر اعظم کی اسپیچ پر بھی بات کرنی ہے، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آف دا بریک. وزیر اعظم صاحب کی امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر سے جو ایک امپورٹنٹ بات تھی اس کے اوپر بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں. جواد صاحب، وزیر اعظم صاحب نے افغانستان کے معاملے کے اوپر وار کے اندر حصہ نہ بننے اور ایبسلیوٹلی ناٹ تو بول دیا، بٹ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ابھی لڑائیاں چل رہی ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر ذاتی اٹیکس چل رہے ہیں. وہاں افغانستان کی پارلیمنٹ سے ایک ایم این اے جلال آباد سے اٹھ کے پاکستان کے خلاف کتنی ساری گفتگو کر دیتا ہے. یہاں ہمارے یہاں سے ریبٹل آنے کی بجائے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا گورنمنٹ تمام پارلیمنٹ کی تمام پارٹیز کو اکٹھا کر کے کنسنسس ڈیولپ کرے گی؟ بیکاز دس ہیز ٹو بی اے نیشنل ڈیسیژن، دس ہیز ٹو بی اے ڈیسیژن ود نیشنل کنسنسس. دیکھیں انیکا، پہلے تو عمران خان کے آج جو ریجنل اس وقت صورتحال ہے، اس آئی تھنک وہ بڑی ایک امپورٹنٹ اسپیچ تھی آج ان کی، جس میں انہوں نے ہسٹری سے بھی کچھ لیسنس جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے. اور میں بڑے تعجب سے دیکھ رہا تھا، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس چل رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہمیں تاریخ کا سبق نہ دیں. تو بلاول جیسے بچے کو، جس نے میرا خیال ہے کہ تاریخ شاید پڑھی نہیں ہے، اور ان کو تو تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہمارے ینگسٹرز کو بھی ضرورت ہے، اور ایون ہماری ایج میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، حقائق کو جاننا چاہیے، تاکہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو آج عمران خان نے جو تاریخ سے جو ریفرنس لی ہیں، وہ ریفرنس یہ تھے کہ ہم نے امریکہ کی مفادات کی جو جنگ ہے، اس میں جو ہم نے پارٹنرشپ کی امریکہ کے ساتھ مشرف کے دور میں، وہ ہمارے لیے تباہی کا سامان لے کے آئی، وہ افغانستان کے لیے تباہی کا سامان لے کے آئی. اور انہوں نے جو ایک آج اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہو سکتے ہیں پیس کے لیے، ناٹ فار دا کنفلکٹ. آئی تھنک یہ ہماری پچھلے، میں تو اسے کہوں گا کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کے تو آج 2021 میں تقریباً ہماری جو ہے 45 سال یا 44 سال کی جو ہسٹری ہے، اس میں ضیاء الحق کے دور سے لے کے ابھی تک، اس میں یہ ہماری اس تاریخ کا ایک کنکلوژن ہے
جس میں 2 دفعہ ہم نے امریکہ کے پارٹنر کے طور پہ جنگ لڑی، جس کو آج ایک لیڈر کھڑا ہو کے نہ صرف اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ جس میں ہم نے بھی نقصان اٹھایا، امریکہ بھی نے نقصان اٹھایا، اور اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ آئندہ ہم امریکہ کے پارٹنر ہیں پیس میں لیکن کنفلکٹ میں نہیں. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے. اور بلاول صاحب کو پتہ نہیں کیوں یہ پسند نہیں آیا، شاید ان کو تاریخ پتہ نہیں ہے، یا ان کو یہ نہیں پتہ کہ تاریخ سے کون سے سبق لینے ہوتے ہیں، یا ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے ماضی میں جو فیصلے کیے، پالیسیز لیکن اختیار کی. are you looking towards the opposition کہ opposition پرائم منسٹر صاحب کو اس بات پر سپورٹ کرے؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے گورنمنٹ کی؟ میں اپوزیشن کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن گورنمنٹ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا آپ کو اپوزیشن کی طرف سے سپورٹ ملے گی یا نہیں؟ بیکاز دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی. اس پہ یونانیمس ڈیسیژن ہونا دیکھیں انیکا، جب پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کا کوئی بھی لیڈر یا منسٹر جو ہے پالیسی کے اوپر اپنا بیان دیتا ہے تو وہ اس بنیاد پہ نہیں دیتا کہ اس پہ اپوزیشن کا رسپانس کیا ہوگا، ان کو یہ پسند آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ میرٹ کے اوپر ایک پالیسی یا اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں. اب یہ اپوزیشن کے اوپر ہے، انہوں نے تو لاجک سے بھی بات کی ہے، انہوں نے ہسٹری کے ریفرنس سے بھی بات کی ہے کہ پاکستان کو کیوں اس دفعہ جب امریکہ یکا یک اس کو 20 سال کے بعد 9/11 کے بعد اب جب وہ افغانستان سے جا رہا ہے تو بغیر کوئی کنسلٹیشن کے وہ کہہ رہے جی میں جا رہا ہوں، اور اب میں جا رہا ہوں تو مجھے پاکستان کی ضرورت ہے، اس کے اڈوں کی ضرورت ہے، اس کی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. ہم کیا اسی طرح سے کوئی کرائے کے قوم بنے رہیں گے کہ جس کو امریکہ ڈالرز دکھائے اور ہم اس کی جنگ لڑتے رہیں اور وہ ٹائمنگ خود ڈیسائیڈ کرے؟ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اپوزیشن کو کیا اعتراض ہونا چاہیے. اپوزیشن اگر پاکستان کی سلامتی چاہتی ہے تو یہ تو اب مشرف کا جو پورا دور تھا اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی اپوزیشن میں تھی، اس میں ہم بھی اپوزیشن میں تھے، اس میں دوسری پارٹیاں بھی تھیں. انلیس اچھا اب ذرا مجھے اپوزیشن کی طرف بھی جانے دے. علی گور صاحب، بلاول صاحب نے تو ابھی فی الحال جو بات کی وہ تو دیٹ از پیپلز پارٹیز استحقاق، وہ جو مرضی کرنا چاہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے یمن پر جب اٹیک ہو رہا تھا تو اور سعودی عرب ہماری فوجیں مانگ رہا تھا تو اس ٹائم پہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے تھے اور پارلیمنٹ سے یونانیمس ڈیسیژن یہ آیا تھا کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو آپ کے وہ جو پالیسی سٹینس تھا اور آج جو پی ٹی آئی کا جو پالیسی سٹینس ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے کہ وی ول ناٹ بی پارٹنرز ان وار. کیا آپ عمران خان صاحب کو اس بات پر سپورٹ کریں گے؟ کیا پی ایم ایل این پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوگی اس بات پر؟ 2-3 چیزیں ہیں نکاح کہ دیکھیں، ایک تو میں بالکل مطلب سٹارٹ میں جیسے بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی، چونکہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا ہوا تو ہمیں بلاول صاحب پر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے ان کے ایبسنس میں، یا تو ان کا کوئی پارٹی کا ہمارے آج کے شو میں بیٹھا ہوتا بندہ تو پھر زیادہ بہتر تھا. دوسری بات آپ نے کی کہ جو سعودیہ والا اور جو آپ نے دیا، دیکھیں کوئی بھی قومی سلامتی کا ایشو آیا ہے، اگرچہ حکومت کے رویے ہمارے ساتھ ہمیشہ سے مطلب ہے کہ انتہائی نامناسب رہے ہیں. کسی چیز کے اوپر کشمیر کا ایشو آیا ہے، پرائم منسٹر اسمبلی سے غائب. فلسطین کا ایشو آیا ہے، پرائم منسٹر اسمبلی سے غائب. کرونا کا ایشو آیا ہے، پرائم منسٹر اپنی بات کر کے کانفرنس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، لیڈر آف اپوزیشن ادھر بیٹھا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ان کی سنجیدگی اور یہ ان کا رویہ. اور ہم نے ہمیشہ غیر مشروط طور پہ، یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں کہ میں منع کرتا ہوں کہ چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان میں نہ آئے. ٹرکی کے پریزیڈنٹ جب ہماری گورنمنٹ تھی نون لیگ کے، وہ آتے ہیں تو پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمین جو ہیں عمران خان، وہ اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. جب ان کے ٹائم میں آتے ہیں تو پوری نون لیگ جو اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ اس ہاؤس میں بیٹھتی ہے اور اظہار یکجہتی کرتی ہے. اصل یہ اظہار یکجہتی ہے، یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس پاکستانی قوم کے ساتھ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس قوم کے لیے ایک سیکورٹی رسک بھی ہے، ایک معاشی رسک بھی ہے، ایک سیاسی رسک بھی ہے. اس کی بہت سمپل وجوہات ہیں. سیکورٹی رسک یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر
جو کہ اتنے سالوں سے جو کہ اپنے ہمارے پاکستانی پرچم میں اپنے شہداء کو دفناتے ہیں, جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان ہم ہیں, پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. تو آج یہ ہماری خارجہ پالیسی تھی کہ ہمارے اس ٹائم میں ادھر ہم نے جا کر ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی, اور ادھر انڈیا نے اس کی وہ حیثیت ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا, اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے. آج تک نہ ہماری جو ہے مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے کہ کشمیر کی وہ حیثیت بحال ہو سکے. دوسری میں گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی معاملات ہیں, جب یہ توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہو, ان کے رویے یہ ہیں کہ یہ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ پھر بھی جہاں پر ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے تو ہم وہاں پر سٹینڈ لیتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے جو سپیچ کی, آدھی سپیچ وہ تھی جو کہ اس جھوٹ پر مبنی تھی کہ جو ان کے قول اور فعل کے تضاد کے لحاظ سے کہ وہ جو کچھ بیان فرما رہے تھے کر اس کے برعکس رہے. وہ مطلب ہے وہ چیزیں کیا چیزیں برعکس مثلا آج انہوں نے کہا کہ انصاف پہ مبنی معاشرہ ہو. مجھے یہ بتائیں, جس معاشرے میں علیمہ خان کا احتساب نہیں ہوتا, جس معاشرے میں جہانگیر ترین کو NRO دے دیا جاتا ہے, جس میں BRT پشاور کی انکوائریز نہیں ہوتی, کوئی نیب اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا, آٹا چوروں اور چینی چوروں کا احتساب نہیں ہوتا, آپ وہاں پر کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ معاشی انقلاب کی نہیں ہونا چاہیے. نہیں, جب آپ جس کام پر آپ اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو جو NRO دے رہے ہیں اور اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں, تو یہ بتائیں آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. رزاق داؤد کا بزنس ہے کہ نہیں ہے؟ ایک میں نام نہیں لینا چاہتا, چلیں وہ مطلب ہے کہ میرا ان شخصیات پر کرٹیسزم نہیں ہے, لیکن ایک آج کل انہوں نے جمشید چیمہ صاحب کو بنایا ہے وہ فوڈ اینڈ سیکورٹی گارڈ, ان کا خود پیسٹیسائڈ کی کمپنیز ہیں. وہ دیانتدار ہوں گے یا بد دیانت؟ ہم نے پہلے بھگت نہیں لیا ترین صاحب کو, جب انہوں نے آل اینڈ آل کیا تو وہ اربوں روپے قوم کے کھا گئے. براڈ شیٹ کیس میں جو ان کے نام نہاد احتساب کے ایڈوائزر ہیں ان پر ایلیگیشن نون لیگ نے تو نہیں لگائے, وہ پکڑے گئے کہ کمیشن مانگتے ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس میں کھڑے ہو کر وہ بات کریں, آپ ہاؤس میں کھڑے ہو کر وہ بات کریں جس پر آپ خود بھی عمل کرتے ہو. جتنی باتیں آج انہوں نے کھڑے ہو کر کی, اچھی باتیں تو آپ بھی بہت کر سکتی ہیں, میں بھی بہت کر سکتا ہوں, ہمارے تمام دوست اور بھائی بھی بہت کر سکتے ہیں. اصل چیز ہوتا ہے کہ جو آپ بات کریں اس پر عمل بھی کریں. یہ سوال نہ اٹھتا احمد جواد صاحب اگر 3 سال نہ گزر چکے ہوتے. اب کیونکہ 3 سال گزر گئے ہیں, اور ان 3 سالوں کے بعد اب 2 سال تو کنسولیڈیشن کے ہیں نا, کہ بس کنسولیڈیشن ہو باقی ساری چیزوں کی جو آپ لوگوں نے کارکردگی دکھا دی. 3 سال میں 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی بن جائے گا. حال یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اور ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً ایک ہی جتنا ہے, 8 ارب سے تھوڑا زیادہ ہے. سو اگر یہ ساری کانٹرڈکشنز نہ ہوتی تو اپوزیشن کو بھی موقع نہ ملتا, تو موقع تو آپ لوگوں نے خود فراہم کیا نا. اچھا انیکا, میں تھوڑا سا میرے بھائی نے چونکہ رویوں کی بات کی ہے, تھوڑا سا میں اور اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ انہوں نے PTI پہ اور اس کی حکومت پہ گرایا, خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان پہ. پہلے میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دیکھیں, ہم جب ایسے انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ 4 انگلیاں ہماری طرف بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک غلطی ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اور آج مجھے کچھ ایسی ہی غلطی جو ہے نا وہ نظر آئی جب PTI کے رویے کے بارے میں علی گوہر صاحب نے بات کی. دیکھیں, ایک ایسا رویہ جو ہم نے دیکھا اپوزیشن کا کہ جس میں 5 سال انہوں نے حکومت کی, 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی, وہ الیکشنز جن کے اوپر بے شمار اعتراضات تھے. 2018 میں ہم جیت کے آئے تو ہمیں پہلے دن سے لے کے آج تک انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ الیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے دن سے اسمبلی کے سیشن سے لے کے آج تک یہ منترا چل رہا ہے, یعنی ایکسیپٹنس ہی کوئی نہیں ہے. باقی تو آپ چیزیں چھوڑیں. پھر اس کے بعد پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر, پھر اس کے بعد ایک JUIF کا دھرنا ہوا which was supported by PMLN پیپلز پارٹی, مقصد حکومت کو گرانا. جب اس سے نہیں بات چلی تو انہوں نے ایک PDM بنائی جس میں انہوں نے یہ ایک کنٹینر کی بات کرتے ہیں جو ہم نے ڈی چوک میں رکھا, یہ تو کنٹینر لے کے پورے ملک میں پھرے, اور اتفاق کی بات ہے یا عوام نے شاید ان کی باتوں پہ کان
ان کے کنٹینر کے سامنے عوام نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور اگر پرفارمنس اگر خراب ہوتی تو کتنا اچھا موقع تھا عوام کے لیے کہ پوری اپوزیشن, تمام پولیٹیکل پارٹی, 11 پولیٹیکل پارٹی عوام سے کہہ رہی ہیں باہر نکلو, یہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی, اس کی یہ سیکیورٹی رسک ہے, تو عوام باہر نکل آتی نا. نہیں ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہوا, وہ پی ڈی ایم بھی گئی. اور آج جو ہے جب یہ عمران خان کو یہ کہتے ہیں سیکیورٹی رسک کی بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جو شخص جس میں یہ جرت ہے, یہ جرت آخری دفعہ ہم نے دیکھی تھی ذوالفقار علی بھٹو میں. اس کے بعد 50 سال کے بعد پاکستان کی کسی لیڈرشپ, کسی پرائم منسٹر میں جرت ہم نے دیکھی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اس کو اڈے نہیں دیں گے. یہ جرت, اس کو آپ سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں. یہ جرت تو ہم اس کا تو انتظار کر رہے تھے, یہ آج ہمیں جرت نظر آئی ہے, تو اپوزیشن کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. چلے اپوزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے. علی گوہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن علی گوہر صاحب ٹائم ختم ہو گیا. کہ انہوں نے مشرف کو کرٹیسائز کیا. مشرف کی پوری کابینہ آج عمران خان کی کابینہ ہے. مشرف نے غلط کیا. ہماری کابینہ میں مشرف کے وزیر, ہماری کابینہ میں مشرف کے وزراء ہم نے نہیں لیا. یہ مشرف کی کابینہ آج عمران خان کی کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. وقت ختم ہو گیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے, دھاندلی کے ذریعے ہوئے. تھینک یو سو مچ علی گوہر صاحب, احمد جواد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ابھی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد افغانستان کے حالات افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی یوتھ سے پتہ کریں گے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, افغانستان کی صورتحال پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ افغانستان بڑی تیزی سے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں, اور معاملات جو تبدیل ہو رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کے بجائے مزید وولٹیلیٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ پاکستان اور افغانستان بارڈر شیئر کرتے ہیں, اس لیے ڈیسٹینیز بھی شیئر کرتے ہیں. افغانستان میں امن ہونا پاکستان میں امن ہونے کا ضامن ہے, وی آل نو دیٹ. لیکن آج طالبان نے الاسے ڈسٹرکٹ کپیسا پروونس کی, جو ان کا صوبہ ہے, اس کے اندر قبضہ کیا, باقاعدہ ٹینک سے کیا. کابل کی حکومت ویک ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان کی عوام چاہتی ہے وہ ہو, وہ لوگ اٹھ کر سامنے آئے. لیکن دوسری طرف کابل کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان مخالف آوازیں اور تقریریں بھی چل رہی ہیں. تو کیا صورتحال ہونے والی ہے افغانستان میں, اور افغانستان کی یوتھ اور افغانستان کے پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آنے والے وقتوں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ سو وی نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ ایز ویل. ہمارے ساتھ عبید اللہ بہیر موجود ہیں جو کہ لیکچرر آف پیس اینڈ کانفلکٹ میڈیشن ہیں ایٹ کردان یونیورسٹی تیمانی کیمپس. Thank you so much, Ubaid, for joining us in the show. It's a pleasure having you. Ubaid, the Afghanistan situation is rapidly changing, and this rapidly changing situation is obviously, it could be taken as an eye of the storm. Afghanistan is right in the eye of the storm at this point in time. The way the things are headed and where the things are headed, how does the Afghan youth take this? How is the Afghan youth feeling about the entire situation around them at this point in time? Well, obviously, conflicts can be difficult, especially armed conflicts that escalate to the level that the Afghan current conflict is at. Also, the idea that this has become a very protracted war. It's been almost 2 decades, and before that, we really did not have large spells of peace as well. The idea is that the Afghan youth, to a certain extent, is desensitized to what is happening around. I guess it's just that the current time frame or deadlines that are being set do create their sense of anxiety as well. But we're hoping that this too shall pass. I guess if we assess the current offensive as an outright civil war, maybe that wouldn't be fair. I guess it's something that the Taliban have done periodically, and right now they're enjoying the momentum of having recently ousted, as per their perception, the United States and its allies. So they're riding that momentum, and we as the youth have to stand by and hopefully see it through. Right. Ubaid, there's a very interesting point here. Does a segment of society in Afghanistan feel that US is making Afghanistan Vietnam 2.0? So it's interesting you mentioned Vietnam.
again, there's a quote I think I read somewhere that says the United States doesn't lose wars, it just loses interest. So yeah, just like the Soviets before them, I think it's probably dangerous if we keep framing this as a victory for either side or for the insurgency. It creates this whole myth of or stereotype of Afghans being savage warriors has always harmed the country. There's no pride in having gone through so many wars and having suffered so much. But yes, this is a unique opportunity. I think realizing that we are left to our own accord is daunting, and it's something that currently isn't getting us anywhere because the Afghan elites do not see eye to eye with regards to the future of Afghanistan. And a lot of people are to blame for that because this peace wasn't just an instance, it was supposed to be a whole process. And sadly, that process was never followed through. So right now it's a tad bit chaotic, and we're hoping that from the chaos, some sort of order emerges. Right. Very interesting. Obed, I'd like to bring up over here a speech that was done by an MNA from Jalalabad, an Afghan National Assembly, that was pretty much, blaming Pakistan for the entire thing and asking Taliban and everybody to unite in Afghanistan to fight against the common enemy, which apparently he thought is Pakistan. Now, is this an idea that is largely bought by the Afghan youth or the Afghan population? Is this an idea, or is this an idea that is contained to a certain segment of society? Well, I guess both sides are to blame. And both sides, when I say that, both sides that the ruling elite or the establishments are to blame. Obviously, the Afghan establishment has an incentive in framing this as a foreign agent or a proxy offensive. And it's gaining traction. The problem is that the recent politics and people-to-people contact has been very limited between both countries. We see a lot more being done from the Indian side to better their image amongst Afghan youth and vice versa. I guess you could. The problem is, like, Afghanistan is in a much more chaotic state. So I don't know if the individuals who are propagating this narrative of Pakistan being the enemy they are to be blamed, but as why that narrative is gaining traction is very small things that could have been done better. Again, Pakistan has been a very dear neighbor, yet we've seen how visa processing has been so problematic. We see a lot more patients from Afghanistan going to India and other neighbors. We see so much trade happening with other neighbors. There was a time after 2001 when Pakistan was the biggest trade partner of Afghanistan. Why did we lose that? And both sides are to be blamed. And honestly, this whole good Taliban and bad Taliban narrative is extremely dangerous, and it harms the image of Pakistan as an establishment and Pakistan as a country amongst the youth. You have to realize that the generation in Afghanistan right now who are growing up aren't people who've seen much of the hospitality in Pakistan. They grew up in Pakistan in the later years when things had changed, when APS had happened, and the Pakistani general public felt like they were burdened by the Afghans as well, and their policies were sort of unhospitable as a state towards Afghans as well. And it's national interest, I understand all of that, but it's in neither country's national interest for these relationships to go so sour, because it takes a very, very long time to
build relations again. The establishments, the governments might change across the border, but if we lose contact and we lose the soft spot, the shared culture and shared history narrative amongst us, it'll take years to bridge that back. So there's a lot of work to be done on both sides of the border. Very interesting points raised here, Ubaid. But as we know, that the strength of any country lies in the strength of the region. What do you suggest should be done to strengthen this region, and what should be the way forward for relationships between Pakistan and Afghanistan? Look, the chain is as strong as the weakest link, and right now, like you said, the region, whenever we talk about the region, Afghanistan is central to it. Afghanistan has global attention as well. And at the end of the day, unless regional partners realize that an Afghanistan embroiled in war, in conflict, is an Afghanistan that is always going to be a security concern to the region. A civil war, or the coming civil war, that is to say, is going to have a huge spillover on regional players. There's going to be refugees, there's going to be an economic burden caused by it as well. So it's now or never, unless the region steps up and really puts pressure on all sides of the conflict to sit down on the table and find a political resolution to the matter. If we let it be, we're going to see in Afghanistan that we saw 30, 40 years ago, and the world has been suffering since. That's what the region needs to do. The partners really need to push everyone to the table. Everyone needs to be honest, needs to put all their cards on the table, and work for the larger region and its interests, rather than very short-sighted national interests. Right. Ubaidullah Bahir, thank you so much for joining us in the show. It was a pleasure having you. We'll be discussing this topic more so in the coming days as well. But this is all from Anika Nisar. यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि कैपिटल टीवी पर आज मेरा आखिरी शो है. It has been a pleasure to be a part of Capital TV through and through. मेरा अगला सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन I wish Capital TV the best of luck. इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.